अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के 8वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। तुम तो कह रहे थे कि तुम पे 1 साल से कर्जे हैं, फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे ख़रीदा? कैफ ना घबराया ना परेशान हुआ, हल्के से शाने उचका दिए। मैंने कब कहा मैंने ख़रीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं, सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दें, वो भी लेट। कशमाला ने घूर के उसे देखा और आगे बढ़ गई। उसकी हील की आवाज़ सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में मुकीद सांस खारिज की, कोफ्त से उस फोन को देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। वो कितना कुछ छुपाएगा उससे। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है कि माँ ही ने उसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था कि तुम इतने दिन बाद ज़ियाद से मिली और तुमने कैफ की वजह से उससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से उससे बहस नहीं की। वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस उसके लिए मुनासिब ना हो। माला, अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए उस ऑफिस को नहीं ले सकता था। वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका कसूर है, लेकिन उसको कैफ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ? यार कौन है ये कैफ? मैंने उसको देखना है। तुम्हारी हर बात में उस कैफ का जिक्र होता है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा दिन मेरे साथ होता है। हालांकि तुमने ज़हीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुंह से ज़हीर का जिक्र 5 दफ़ा भी नहीं सुना, सिवाय अहम तरीन मौक़ों के। मगर कैफ स्पेशल है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हंस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। उसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह ना करते हुए वहाँ एक बेंच पे बैठा और कॉल मिला के फ़ोन कान से लगा लिया। उसके चेहरे पे बेचैनी थी। ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, मालिक तलखी से बोला। फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउसवाइफ है और कुरान पढ़ती और पढ़ाती है। नेक शरीफ माँ बाप हैं और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो ऑनर्ड सा है। तुम्हें इससे क्या मसला है? उसको मुझसे मसला है। वो मुझे पसंद नहीं करता, यूं ही लगता है मुझे। कैफ नापसंदीदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज़ में इस्तेज़ा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई कैरियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम उसकी जितनी हिफाजत कर लो, जिस दिन उसको मालूम हुआ कि तुम उसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसे ही होना है, इसलिए इसको यहीं ख़त्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था कि उसे एक दफ़ा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई कैरियर या समाजी हैसियत नहीं है। उसने खुद से दोहराया। किसी सबक की तरह उसे बार बार खुद को ये बावर करवाना था, क्योंकि वो उसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। उसने जूते लाउंज में ही उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ आई। माँ ने उसके आने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका और कशमाला उनके सर पे पहुँच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोन हलवे का डब्बा था। वो चुपके चुपके उसमें से सोन हलवा निकाल के खा रही थी। डब्बा बंद किया तो चौंक गई। वो पहलुओं पे हाथ रखे, सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई?
انہوں نے ڈبہ بند کیا اور الماری میں رکھنے لگی، لیکن کشمالا نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ کو میرا احساس ہے ماں؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں 2 دن سے پریشان ہوں کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی، اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں ایک اسٹوپڈ حلوے کے پیچھے۔ آواز بلند ہونے لگی۔ ماں نے چوری پکڑے جانے پہ سر جھکا لیا، ہتھیلی بیڈ پہ رکھی اور سہارے سے بیڈ پہ بیٹھی۔ ماں، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا احساس ہے؟ آپ کے پیچھے میں کون سی قربانیاں دیتی ہوں، آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں، مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا۔ آپ کو اتنی سی بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار گر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کریں ماں کا خیال، اور ماں، اس نے نہیں کرنا اپنے بچوں کا خیال۔ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ذرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا، یہ ذیابیطیز کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھیں جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کشمالا ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فربہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں، بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبا دیا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا منہ ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے؟ یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالا ہنس دی۔ وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں بخت بھی، اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہانپتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں؟ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھیں۔ یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہیں، بخت بھی گواہ تھیں، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے چار سدہ میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹیں تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھیں۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دی۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں، دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے، باس پہ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں؟ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔
اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھی اور چہرے کی بائیں طرف کی جلد ڈھلک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسفزئی کا چہرہ فیشل نرو کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگی، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ اوہ اچھا، بے اختیار ماتھے کو چھوا، جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے، تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کڑوٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں، سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپ تھپایا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھیں؟ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لیونگ روم کے صوفوں پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ ٹی وی کے کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بدقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹانے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ مہابینا اس تصویر کو دیکھے گئی، خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے، ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو۔ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائٹ کے نام سے ایک چیٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائٹ اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکینڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزہ کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ بخت سے صفائیاں کرواتی رہی۔ پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھی، گروسری ہونی تھی۔ ایسے میں موہت سے بات کرنا اسے یاد ہی نہ رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ تمہارے پرفیکشنسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی، بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ موعید رات کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔
وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ موہت نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے جی کہہ دیا، ساتھ ساتھ وہ اپنے فون پہ بھی لگا تھا۔ موہت کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی۔ دفعتاً موہت نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بھی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ موہت نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بخت بھی کے وعدے اور وائکرل کے دھاگے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو موہت کے یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا، اسے موہت کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، موہت، تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ چلتی ڈاکٹر موہت مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کا ناول مالا کی دوسری قسط کا 8واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔